आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। हम रसूल अल्लाह की ज़िंदगी से मुतालिक बहुत से क्वेश्चंस पूछते रहते हैं और उनके काफ़ी लोग जवाबात देते रहते हैं। और पाकिस्तान में जो मौलाना साहब हैं मशहूर तरीन यूट्यूब पे, वो हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब। मुफ्ती तारिक मसूद साहब अक्सर नाम लिए बगैर मेरी और हारिस के सवालों के जवाब देते रहते हैं। और इन्होंने एक वीडियो बनाई जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे उठाए हुए एतराज़ात के ऊपर ही बनाई, और उसमें इन्होंने काफ़ी जवाब देने की कोशिश की, जो कि मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे फैलेसीज़ खेली, बातों को स्ट्रॉमैन किया और हमारे एतराज़ात को मिस रिप्रेजेंट करके और अपनी ही बनाई हुई बातों की, यानी हमने एतराज़ कुछ उठाया, इन्होंने आगे से उस एतराज़ को बदल के कुछ और बना दिया और फिर उसके ऊपर बात करना शुरू कर दी और उसका जवाब दिया। यानी हमारे सवालों के जवाब नहीं देने, अपनी बातों के जवाब दे रहे हैं और लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक इन्होंने जो वीडियो जो ख़ास तौर पे मैं जवाब देना चाहता हूँ जिसका, वो इन्होंने बनाई कि 9 साल की आयशा की के साथ रसूलुल्लाह की शादी का जस्टिफिकेशन जो इन्होंने अपनी एक वीडियो में पेश किया, उसको डिस्कस करते हैं। तो उसमें इन्होंने ये कहा कि रसूलुल्लाह जो थे वो याश आदमी नहीं थे, क्योंकि रसूलुल्लाह की जो पहली शादी है वो 40 साल की खदीजा से हुई। अयाश आदमी कभी भी 40 साल की औरत से शादी नहीं कर सकता, ठीक है। मगर मसला यह है कि अयाश आदमी 40 साल की औरत से क्या 80 और 85 साल की औरत से भी शादी करता है। भूखा आदमी भी करता है, अपने मफाद के लिए भी आदमी करता है। इसकी बहुत सिंपल सी मिसाल है कि जब हमारे ही पाकिस्तानी मुसलमान यूरोप पहुंच जाते हैं तो वहाँ जाके 85 साल की बुढ़ी से भी शादी कर लेते हैं। क्यों? ताकि वहाँ के पेपर्स मिल जाएँ, वहाँ की नेशनैलिटी मिल जाए। 4-5 साल उसके साथ गुजारे जैसे तैसे करके, कड़वा घूंट भर के, और उसके बाद उनको पेपर्स मिल जाते हैं और वहाँ के वो नेशनल बन जाते हैं, तो उनको माली तौर पे फ़ायदा होता है। तो हज़रत खदीजा से भी शादी करना क्या रसूलुल्लाह की पहली ऑप्शन थी? नहीं थी, क्योंकि हमें ये पता है, सीरत से और हदीसों से ये बात साबित है, हमें ये बात का पता है कि हज़रत मोहम्मद जो थे वो जो थे अबू तालिब की बेटी उम्मे हानी से शादी करना चाहते थे। उन्होंने रिश्ता भी मांगा था, मगर आगे से जवाब क्या मिला अबू तालिब की जानब से कि तुम्हारी और हमारी हैसियत में बहुत फ़र्क है, इसलिए मैं तुम्हें उम्मे हानी का रिश्ता नहीं दे सकता, और उम्मे हानी का रिश्ता रसूलुल्लाह को नहीं दिया गया, ठीक है। पहली तो बात यह है कि क्या रसूलुल्लाह की चॉइस थी खदीजा? तो नहीं थी। उम्मे हानी रसूलुल्लाह की चॉइस थी, और रसूलुल्लाह की मोहब्बत जो है वो परवान नहीं चढ़ सकी, और रसूलुल्लाह 25 साल के थे और तब तक उनकी शादी नहीं हुई थी, ठीक है। हमें पता है बहुत से सहाबी रसूलुल्लाह से अमीर सहाबी जो थे बहुत छोटे थे बाद जिनकी शादियां हो गई। इवन कि हज़रत अली जो कि गरीब सहाबी थे, उनकी भी शादी हज़रत मोहम्मद से की उम्र से बहुत पहले हो गई थी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि क्या हज़रत मोहम्मद ने फिर, मुफ्ती साहब ने यह भी कहा कि रसूलुल्लाह ने जितनी भी शादियाँ की सब की सब बेवा तलाक याफ्ता फलां कहाँ से की, आयशा जो थी वो बस बीच में से जो थी कुंवारी थी। चलें इस बात को भी देख लेते हैं। मगर क्या हज़रत मोहम्मद ने दोबारा 40 साल की किसी बूढ़ी औरत से शादी की? हज़रत मोहम्मद की जितनी भी बीवियाँ इसके बाद हैं वो हज़रत मोहम्मद से आधी उम्र की थी। इनकी सबसे जो बड़ी बीवी थी वो तकरीबन 32-33 साल की थी, जब ये तकरीबन 50 साल के थे, ठीक है। सौदा जो थी, सौदा भी रसूलुल्लाह से 15 साल छोटी थी। ऐसे नहीं है कि जी बहुत छोटी थी वो भी, तो ऐसे नहीं है कि जी वो रसूलुल्लाह से बड़ी थी, नहीं, वो छोटी थी। फिर इसके बाद रसूलुल्लाह ने चुन चुन के खूबसूरत औरतों से शादियाँ की, जैसे कि सफ़िया जो है। सफ़िया के बारे में तो रसूलुल्लाह, आयशा ये कहती हैं कि सफ़िया से मैं जल गई, इतना मैंने जब देखा तो मुझे इंतहाई जलन हुई, ठीक है। और उसी वीडियो में जो है मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं कि जी आयशा ने कहा कि मुझे किसी और बीवी से जलन नहीं हुई सवाए हज़रत खदीजा के। मगर हमें ये भी पता है कि वो भी हदीस है जिसमें उन्होंने कहा कि जब मैंने सफ़िया को देखा तो मुझे इंतहाई जलन हुई, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। तो फिर ये कहना कि जी सिर्फ़ और सिर्फ खदीजा से ही हज़रत आयशा जलती थी, तो ऐसा तो नहीं, ठीक है। तो बात यह है, और दूसरी बात यह है कि क्या रसूलुल्लाह की चॉइस थी हज़रत खदीजा? क्या रसूलुल्लाह ने खदीजा को रिश्ता भेजा था? नहीं, खदीजा की चॉइस थे रसूलुल्लाह। जैसे कोई बूढ़ी अमीर औरत को कोई यंग आदमी पसंद आ जाता है, तो वो यंग आदमी उससे इसलिए नहीं शादी कर लेता कि उसको वो बड़ी पसंद होती है। यंग आदमी उससे इसलिए शादी कर लेता है कि उसे पता होता है कि यार इसके पैसे से मैं भी फ़ायदा उठा सकता हूँ, और रसूलुल्लाह ने फ़ायदा उठाया हज़रत खदीजा के पैसे से। ये तो हमें पता है कि इस्लाम की तबलीग के लिए भी हुआ, और रसूलुल्लाह को जो है वो ज़ैद जैसे ग़ुलाम भी गिफ्ट में मिले,
حضرت خدیجہ سے شادی کی وجہ سے. اس سے پہلے تو رسول اللہ کے پاس کوئی غلام کچھ بھی نہیں تھا نا. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے, رسول اللہ نے رشتہ نہیں بھیجا تھا, رسول اللہ کی چوائس بھی نہیں تھی حضرت خدیجہ. حضرت خدیجہ کی چوائس سے رسول اللہ, کیونکہ انہوں نے رسول اللہ سے شادی کر لی اور رسول اللہ کو پھر انہوں نے بٹھا دیا. ٹھیک ہے, تو اگر یہ کہا جائے کہ بوڑھی خدیجہ سے رسول اللہ نے جو شادی کی تھی وہ اس بات کی کا ثبوت ہے کہ رسول اللہ بہت ہی شریف اور نفس تھے اور ان کو زیادہ عورتوں سے شادی کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا, تو یہ بات بالکل جھوٹ ہے. اور یہ بات بعد ازاں ان کی زندگی میں ثابت بھی ہو جاتی ہے جب انہوں نے دھڑا دھڑ شادیاں کی اور لونڈیاں بھی رکھی. جیسے کہ جو لونڈی کے ساتھ حفصہ کے بستر پہ جو رسول اللہ نے مباشرت فرمائی, وہ جو ہے وہ رسول اللہ کی جنسی رغبت کو اور جنسی جو لوز کینن ایک ایٹیٹیوڈ ہے اس کو ظاہر کرتی ہے کہ صرف اور صرف سیکس ہی نہیں کیا بلکہ اپنی بیوی کے بیڈ پہ ہی سیکس کر لیا, اور بیوی نے بہت ہی برا منایا اس بات کا. تو رسول اللہ, جیسے مفتی طارق مسعود صاحب نے ثابت کیا کہ خدیجہ سے شادی رسول اللہ کو ثابت کرتی ہے کہ وہ یاش آدمی نہیں تھے. بھائی خدیجہ سے شادی اس بات کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ رسول اللہ کیونکہ خدیجہ پہ اتنے ڈیپینڈنٹ تھے تو اس لیے انہوں نے کبھی بھی کسی اور عورت کی طرف اس وقت نہیں دیکھا, کیونکہ نان نفقے کی مالک تو وہ تھی. قوام جو یہ نام یوز کرتے ہیں ورڈ مفتی طارق مسعود صاحب کہ مرد قوام ہے کیونکہ وہ کماتا ہے اور وہ عورت کو پالتا ہے, تو حضرت محمد اور حضرت خدیجہ کی شادی میں قوام جو تھی وہ خدیجہ تھی, کیونکہ رسول اللہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. کماتی تو وہ تھی, پیسہ ان کا تھا, وہ سب یوز کر رہی تھی, ہر ایک چیز تو ان کی تھی. ٹھیک ہے, رسول اللہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا نا. رسول اللہ تو ایک یتیم شخص تھے جن کے پاس کوئی کچھ بھی نہیں تھا, بالکل لاوارث سے تھے. دادا کی جائیداد سے کچھ ملا یا نہیں ملا, یا ان کے پاس کچھ تھا بھی کہ نہیں تھا, یہ ایک علیحدہ بات ہے. ٹھیک ہے, رسول اللہ کے پاس کچھ خاص تھا بھی نہیں, اور رسول اللہ کے پاس کوئی چوائس بھی نہیں تھی. اور رسول اللہ کو اس سے پہلے مجھے نکال کے دکھا دیں سیرت و حدیث میں کہ کسی اور عورت نے رسول اللہ کو, کسی اور مرد نے رسول اللہ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا ہو, اپنی بہن کا رشتہ دیا ہو, یا کسی عورت نے رسول اللہ کو ریچ آؤٹ کیا ہو کہ مجھ سے شادی کر لو. جیسے کہ ہمیں حضرت ابو طالب اور عبداللہ جو رسول اللہ کے والد تھے ان کے کیس میں ہمیں مل جاتا ہے کہ رسول اللہ کے والد اور رسول اللہ کے دادا ابو طالب اور عبداللہ دونوں کی ایک ہی دن شادی ہوئی تھی. اور جو برقہ بن نوفل کی بہن تھی ایک, ان کا نام سیرت ابن ہشام میں لکھا ہوا ہے, مجھے میرے ذہن میں نہیں ہے, حضرت عبداللہ کو شادی کی آفر کی تھی کہ مجھ سے شادی کر لو, تو حضرت عبداللہ نے کوئی جواب نہیں دیا, اور پھر حضرت عبداللہ نے شادی کر لی حضرت آمنہ سے. ٹھیک ہے, تو پھر بعد میں جب حضرت عبداللہ نے دوبارہ اس عورت سے شادی کرنے کے لیے بات کی, آمنہ سے شادی کرنے کے بعد, تو اس نے کہا کہ تمہارے چہرے پہ ایک نور تھا جو اب تم سے علیحدہ ہو چکا ہے, اس لیے میں اب تم سے شادی نہیں کروں گی. تو حضرت عبداللہ کو برقہ بن نوفل کی بہن نے شادی کی آفر کی تھی, مگر حضرت محمد کو حضرت خدیجہ سے پہلے کسی نے بھی کوئی شادی کی آفر نہیں کی. کسی نے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا, کسی نے اپنی بہن کا رشتہ نہیں دیا, کوئی بھی رسول اللہ سے شادی کرنے کو تیار نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو رسول اللہ جو تھے 25 سال کی عمر تک شادی نہیں کر پائے تھے. بہت سے صحابی ہیں بعد میں کہ ایسے بھی صحابی ہوتے تھے جو کہ رسول اللہ سے بعد ازاں آ کے لونڈی مانگتے تھے. ایک صحابی آیا, اس نے رسول اللہ سے لونڈی مانگی, اس نے کہا کہ رسول اللہ میں بہت غریب ہوں, میرے پاس شادی کے لیے مجھے شہوت بہت ستاتی ہے, شادی کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو کوئی لونڈی عنایت فرما دے. تو رسول اللہ نے آگے سے کہا کہ روزے رکھا کر. ٹھیک ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو رسول اللہ کی حالت بھی کچھ ان صحابیوں سے ملتی جلتی تھی کہ نہ کوئی لونڈی تھی اور نہ کوئی بچے کا رشتہ دے رہا تھا, نہ کوئی بیٹی کا رشتہ دے رہا تھا, نہ کوئی عورت آفر کر رہی تھی. پھر جب حضرت خدیجہ نے جب آفر کی, حالانکہ 2 بار بیوہ تھیں آلریڈی بقول مفتی طارق مسعود کے, تو رسول اللہ نے پھر ایکسیپٹ کر لیا. تو کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ یاش طبیعت کے نہیں تھے یا انہیں عورتوں کی خواہش نہیں تھی؟ ٹھیک ہے, اس سے کچھ ایسا ثابت نہیں ہوتا, کیونکہ ایک آدمی کی عیاشی کی طبیعت تب بھی پتہ لگتی ہے جب اس کے پاس پیسے ہوں. جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ عیاشی نہیں کر سکتا, اور رسول اللہ کے پاس خدیجہ سے پہلے پیسے نہیں تھے, اور جب حضرت خدیجہ کے ساتھ وہ تھے تو پیسے جو آتے تھے وہ حضرت خدیجہ کی طرف سے آتے تھے. اس لیے ایک آدمی جو اپنی بیوی پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے وہ کبھی بھی دوسری عورت کی طرف نہیں دیکھ سکتا, کیونکہ ظاہری بات ہے اس نے اس کا نان نفقہ بند کر دینا ہوتا ہے. آج بھی دنیا میں یہی اصول ہے, اگر کوئی عورت کسی بندے کو پال رہی ہو تو وہ چیٹنگ کر سکتا ہے, مگر دوسری شادی کرنا اس کے لیے بڑا ہی امپاسبل ہوتا ہے, کیونکہ پال ہی اس کو وہ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو رسول اللہ کی سچویشن بھی کچھ ایسی تھی. تو یہ باتیں ہیں, اگر آپ یہ سمجھیں گے یہ رسول اللہ کے کردار کا کوئی ثبوت ہے کہ جی رسول اللہ نے حضرت خدیجہ 40 سال کی سے شادی کی, تو جو ہے رسول اللہ جو ہے وہ بڑے با کردار تھے, انہیں عورتوں کی خواہش نہیں تھی, انہوں نے جتنی شادیاں کی وہ اسٹریٹجک تھی. دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
اس سے نہیں فرق پڑتا. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کنواری لڑکیوں سے شادی کرنا ہی صرف ٹھرک ہوتا ہے تو یہ بھی کوئی ویلڈ ڈیفینیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, کنواری لڑکیوں سے شادیاں کرنا ہی ٹھرک نہیں ہوتی, اس کے علاوہ بھی ٹھرک ہوتی ہے. اور اگر آپ یہ سمجھیں گے ایک آدمی نے 11 عورتوں سے شادیاں کی اور لونڈیوں سے بھی کئیوں سے وہ سیکس کر رہا ہے اور ہبا کرنے والی عورتیں بھی ہیں اور بھی بہت سارے مسائل آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور آپ یہ کہیں کہ نہیں وہ آدمی بڑا ہی باحیا اور بڑا ہی زبردست ہے اور بڑا ہی عیاش طبیعت کا نہیں ہے, ہمیں تو یہ ثابت نہیں ہو رہا. کیونکہ رسول اللہ اپنے لیے خوبصورت ترین لونڈیاں چنتے تھے. جیسے کہ میں نے صفیہ کی بات کی, حضرت صفیہ کے بارے میں جب تبوک میں عورتیں ہاتھ آئی تو حضرت صفیہ ایک اور صحابی کے ہاتھ آ گئی. پھر دوسرے صحابیوں نے جب دیکھا کہ وہ بڑی خوبصورت ہے تو ایک اور صحابی آیا جو کہ جیلس ہو گیا اس صحابی سے, اور اس نے آگے کہا جی وہ بڑی خوبصورت ہے صفیہ, اور اس کو مل گئی ہے. تو رسول اللہ نے 6 لونڈیاں دے کے صفیہ لے لی. ٹھیک ہے جی. اور پھر رسول اللہ نے صفیہ کے ساتھ جو ہے سیکس کیا, اور بعد میں یہ پتا چلا کہ صفیہ جو ہے وہ کیا ہے, وہ ان کی بیوی بن چکی ہیں. تو اس طرح بہت ساری اور چیزیں. پھر ریحانہ اس طرح بنو قریظہ سے ہاتھ آئی. جویریہ ہے جو کہ جویریہ کا قصہ پہلے ڈسکس ہو گیا. ماریا القبطیہ کا قصہ جو ہے وہ ہے. تو رسول اللہ نے چن کے عورتوں کی طرف ہاتھ بڑھایا اور دیکھا. اور پھر ایک اور بھی بات ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی زبردست کردار تھا اور اپنی شہوت پہ پورا قابو تھا رسول اللہ کو, تو پھر آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ پھر آپ کے پاس زینب کا واقعہ بھی ہے کہ جہاں پہ رسول اللہ اپنی شہوت کو کنٹرول کرنے میں بری طرح فیل ہو گئے. جب رسول اللہ نے ان کا سطر ہٹا ہوا دیکھ لیا, جب ان کو ایسی حالت میں دیکھ لیا جہاں پہ وہ نیم برہنہ تھی, تو رسول اللہ کا دل آ گیا. اور پھر زید کو بھی پتہ چل گیا, اور پھر اللہ کی مدد بھی آ گئی. رسول اللہ کی شہوت کی مدد کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے قرآن کی آیتیں بھی اتر آئی. تو اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ تو مفتی صاحب جو ہیں وہ سلیکٹیو باتوں کا جواب دیتے ہیں. اصل کوشچن یہ ہیں, اور بہت اچھا ہوگا کہ مفتی صاحب ان باتوں کے جواب دینے کی کوشش کریں, یا ان کے کاؤنٹر نیٹو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں, اور مسلمانوں کو بیوقوف بنانا مفتی صاحب چھوڑ دیں. آپ لوگوں کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ رسول اللہ کو اپنی شہوت پہ کنٹرول نہیں تھا, اور رسول اللہ اپنی شہوت کی وجہ سے بہت بار جو ہیں وہ مشکل میں آئے ہیں, جس میں جو ہے وہ حفصہ والا واقعہ جو کہ حفصہ کے بیڈ پہ سیکس ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. اور ایون کہ جو ہے صفیہ والا واقعہ جس میں رسول اللہ نے 6 لونڈیاں دے کے خرید لیا. اس کے علاوہ رسول اللہ جو ہے اور بہت سی جگہوں پہ عورتوں کے پیچھے ہبا کرنے والی عورتوں کے ساتھ بھی رسول اللہ سیکس کر لیتے تھے. پھر ماریا القبطیہ والا واقعہ بھی ہے. ٹھیک ہے. پھر مطلب واقعات بے شمار ہیں جہاں پہ رسول اللہ نے بار بار اپنی سیکشول ارجز کا کنٹرول نہیں کر پاتے, اور پھر اللہ کی طرف سے کیا آتی ہے, مدد آتی ہے قرآن میں کہ جی رسول اللہ آپ اپنی شہوت کا خوب استعمال کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, لگا رہے جوانا, کوئی گل نہیں, لگا رہے اسی تیرے نال ہیں, تو جو مرضی کر. یہ باتیں اللہ میاں کی طرف سے بھی آ جاتی ہیں. اور یہ ساری باتیں اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ رسول اللہ خود قرآن گھڑ رہے تھے, کیونکہ جہاں بھی رسول اللہ کو ذرا بھی سیکشول پرابلم ہوتا تھا, کوئی پرابلم ہوتا تھا, بیویاں پرابلم کھڑا کر دیتی تھی, رسول اللہ کیا قرآن نازل ہو جاتا تھا. اب ایک بات ہے کہ نبی اگر مردوں میں سب سے بہتر ہیں تو نبی کو اپنی شہوت پہ بھی سب سے بہتر کنٹرول ہونا چاہیے. لوگوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے, نبی نے 11 بیویاں رکھی ہیں. ٹھیک ہے. 10 بیویاں ایک وقت پہ رکھی ہیں, اور لونڈیاں اس کے علاوہ ہیں, اور ہبا کرنے والی عورتیں اس کے علاوہ. ہبا کرنے والی عورتیں اگر کسی کو نہیں پتا تو مدینے میں ایسی عورتیں تھیں جو شادی شدہ نہیں تھیں اور وہ رسول اللہ سے سیکس کیا کرتی تھی. ٹھیک ہے. اور وہ ان عورتوں کو انہیں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اپنا آپ رسول اللہ کو ہبا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی وہ اپنے جسم سے رسول اللہ کو سکون پہنچاتی ہیں, یا ایک قسم کا ہدیہ رسول اللہ کو اپنے جسم سے دے رہی. تو یہ ایسی عورتیں مدینے میں تھیں, اور حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ان کو بہت گندی نظر سے دیکھتی تھی, اور عائشہ تو کہتی تھی کہ کیسی بے شرم عورتیں ہیں جو یہ کام کرتی. تو یہ سب کچھ تھا. لونڈیاں تھی, ہبا کرنے والی عورتیں تھیں, پھر 6 سال کی عائشہ بھی تھی. ظاہری بات ہے کہ رسول اللہ نے 6 سال کی عائشہ پہ رسول اللہ کی شہوت جاگ گئی تھی, اور اس کے بعد وہ 9 سال کی تھی جب رخصتی ہوئی ہے, رسول اللہ نے ان کے ساتھ سیکس کیا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ رسول اللہ میں شہوت نہیں تھی, تو رسول اللہ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کنواریوں کے لیے شہوت نہیں تھی, تو پھر 9 سال کی بچی سے شادی کیوں کی؟ عائشہ کے 18 سال کی ہونے کا انتظار کر لیتے, یا 20 سال کی ہونے کا انتظار کر لیتے, یا جو بھی کرتے, یا عائشہ کی بڑی بہن سے شادی کر لیتے, یا اللہ ہی کچھ ایسا اسباب کرتا کہ عائشہ پہلے پیدا ہو جاتی ہیں, اور رسول اللہ جب ان سے شادی کرنا چاہتے تھے تو وہ 22 سال کی ہوتی, تاکہ ہم میں سے کسی کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوتا. تو مجھے رسول اللہ سے سب سے بڑا پرابلم کیا ہے
کیونکہ آپ لوگوں نے مسلمانوں نے ان کو رول ماڈل بنایا, اور رول ماڈل جو ہے نا وہ بہت ہی غلط رول ماڈل ہے کہ ایک آدمی 9 سال کی بچی سے شادی کر رہا ہے, ایک آدمی نے 11 عورتیں رکھی ہوئی ہیں, ایک آدمی جو ہے وہ لونڈیاں اتنی رکھی ہیں. اگر آج کے زمانے میں کوئی آدمی یہ کام کرے تو ہم اسے کتنا برا سمجھیں گے. ہم اسے 9 سال کی بچی سے شادی کر کے سیکس کرنے والے آدمی کو ہم سنسار کرنے کے برابر سمجھتے ہیں ذہنی طور پہ کچھ لوگ, ٹھیک ہے. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم اس آدمی کو کتنا برا سمجھتے ہیں جو کوئی بچی کے اوپر نظر رکھ لے, یا جو آدمی بہت زیادہ عورتوں کے پیچھے یا لونڈی رکھنے والے کو ہم کتنا برا سمجھتے ہیں. مگر جب یہ سٹینڈرڈ رسول اللہ پہ اپلائی کیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہے. تو کوئی بھی بندہ جو 9 سال کی بچی کے ساتھ سیکس کرتا ہے, ایون کہ ایک مولوی کو جب پکڑا گیا, اس نے 9 سال کی بچی سے شادی کر رہا تھا, وہ اسے جا کے ٹی وی والی اینکر نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آ رہی کہ تم 9 سال کی بچی سے شادی کر رہے. تو اس نے کہا تو اس میں کیا شرم والی بات ہے, یہ تو سنت رسول ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ جن کی شہوت, جو کہ پیڈوفائل ہیں, جو کہ بچوں پہ نظر رکھتے ہیں, جو کہ بہت زیادہ سیکشول لوز کہنا ہے, رسول اللہ ایک ایکسکیوز کے طور پہ ان کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں, جیسے کہ اس پیڈوفائل آدمی نے رسول اللہ کو ایز ایکسکیوز پیش کیا تھا. مگر ظاہری بات ہے مفتی صاحب اس پہ تو بات نہیں کریں گے, مفتی صاحب اس پہ کبھی بات کر بھی نہیں سکتے, کیسے بات کریں گے, گستاخ رسول تو نہیں لگوانی, ٹھیک ہے. تو مفتی صاحب شاید اس پہ بات کرتے اگر گستاخ رسول کا قانون نہ ہوتا. تو چلیں میں نے مفتی صاحب کے لیے اس بارے میں بات کر لی. تو مفتی طارق مسعود صاحب, اگر آپ تک یہ ویڈیو پہنچتی ہے تو اس ویڈیو کا جواب دیں, اور اپنی من گھڑت باتوں کا جواب دینے کے بجائے جو ریئل اعتراضات ہیں ملحدین کی طرف سے یا ناقدین اسلام کی طرف سے جو اٹھائے جاتے ہیں ان کا جواب دینے کی جسارت کریں کبھی. اور بندہ ناچیز نے آپ سارے سوالات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, کوشش کریں سوالات کے جواب دیں, اور آپ کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوگا ہمارے سوالات کے جوابات دینے سے, اور اللہ آپ کے درجات کو بلند کرے گا. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کے درجات بلند ہوں, آپ کی مسلمانوں کی نظر میں آپ کی قدر و منزلت میں اضافہ ہو, اس لیے ہم آپ کو یہ زبردست موقع دینے ہیں جواب دینے کا. امید کرتے ہیں کہ آپ جواب دیں گے. چلیں جی, بہت بہت شکریہ میری طرف سے, آپ سب کو آداب. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.